अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अशियाअ कमा ही। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो कल टॉपिक्स देखे थे नफ़ी के, वो हमारे मुकम्मल हुए जुमला इस्मिया से मुताल्लिक। हमने पहले सादा जुमले देखे, फिर उसके अंदर जो एम्फसिस पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए जो एलिमेंट होता है वो हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने इसको नफ़ी में तब्दील करते हुए इसको समझा। और नफ़ी में कैसे तब्दील किया जाता है, एक तो माँ के ज़रिए से और दूसरा लाए नफ़ी के ज़रिए से, लाए नफ़ी जिन्स के ज़रिए से। और उसकी हमने एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से जो माँ है वो अपनी खबर के ऊपर असर डालता है, जबकि जो लाए नफ़ी जिन्स है वो अपने यानी जो मुब्तदा है उसके ऊपर असरात डालता है, और असरात ऐसे डालता है कि उसके लास्ट पर तनवीन नहीं होती और वो नस्ब में तब्दील हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ें देखी थी, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ निदा। और हरूफ निदा का क्या मतलब होता है? निदा जैसे कि पुकारने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है, यानी जब किसी को पुकारा जाता है, किसी को बुलाया जाता है, तो हम जैसे उर्दू में भी सुनिए कह देते हैं, या फिर सुने ही नॉर्मली कहा जाता है। और अरबी में ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं तो हम क्या कहते हैं? या अल्लाह, या अल्लाह। इसी तरह से जो आपके आप पुकार उसको सकते हैं, यानी या कह के जो आपके करीब मौजूद हो, जो सामने मौजूद हो। तो हम ये देखते हैं कि हरूफ निदा जो हैं उसको किस तरह से यानी वो कौन से हैं। अभी जो मैंने आपको कहा कि हरफ निदा या है, और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। इसमें आप देखें, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाम है मुनादा, किसको कहते हैं? मैम ऐलान करने को या आवाज लगाने को, पुकार लगाने को। जी, पुकारने को कहते हैं। जो पुकारने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं हरूफ निदा। और जिसको पुकारा जा रहा होता है वो जाहिर है उस हरफ निदा के फौरन बाद उसका नाम आया होता है, जिसको पुकारा जा रहा होता है, और उसको कहते हैं मुनादा। ठीक है, जिसको पुकारा जाए वो मुनादा होता है। और मुनादा से पहले जो हरफ निदा होते हैं वो किस तरह से उसके ऊपर असर डालते हैं, हम इसको आज इंशाल्लाह सीखेंगे। मुनादा अगर मारफा या नकरा मुअय्यन हो, जैसे मिसाल के तौर पर इसम अलम को अगर हम देखते हैं, इसम अलम में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके लास्ट पर तनवीन वो कैरी करते हैं, और कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके लास्ट पर वो तनवीन नहीं कैरी करते, बल्कि वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का, जैसे कि आपने उसको देखा हुआ है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ज़ैदुन, इसके लास्ट पर तनवीन हमें नजर आ रही है, लेकिन जब ये मुनादा बन जाएगा तो जिन अस्मा के ऊपर तनवीन आती है उनकी तनवीन खत्म हो जाएगी। हमने पीछे भी जब लाए नफी जिन्स को देखा था तो हमने देखा था कि जब भी ला आएगी तो उसके बाद जो उसका इस्म होगा या मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा, वो उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी और वो किस में चेंज हो जाएगा? नसब में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी सिर्फ तनवीन चेंज होगी, यानी ये लाइट हो जाएगा, और ये अगर पहले ज़ैदुन था तो ये बन जाएगा या ज़ैदू। ठीक है, और इसको मबनी बर्रफा कहते हैं, यानी अब आपने ज़ैदुन की जगह पर उसको ज़ैदू कह दिया है, और अब ये इसकी यही हालत रहेगी। इसके साथ ना तो अलिफ लाम है और ना ही लास्ट पर तनवीन है। इसको मबनी बर्रफा कहते हैं। ठीक है, ये भी नाम आपने जहन में रखना है, और वो कौन सा, किसका नाम होगा? मुनादा का।
منادہ کو آپ کہیں گے کہ یہ مبنی بالرفع ہے انشاءاللہ. اب آگے مزید بھی اگزامپل ہے، جیسے نارن کے ساتھ جب ہم نے یا لگایا تو کیا بن گیا؟ یا نارو. یا نارو. کیا چینج آیا ہے؟ میم اس کو ایک ختم ہے. بالکل ٹھیک، تنوین ریموو ہو گئی ہے اور یہاں پر ایک حرکت باقی ہے اور یہ رفع ہی کی حالت میں موجود ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ نام ہم دیکھیں تو یا موسیٰ، اب یہاں پر موسیٰ نام آپ کو پتا ہے مبنی حالت میں، اور مبنی کا رفع نصب جر آپ کیسے بدلیں گے؟ موسیٰ او نہیں ہو سکتا، موسیٰ ای نہیں ہو سکتا، یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. یہ اب آپ کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ رفع حالت میں ہے، یا کے بعد ہے تو یہ رفع حالت میں ہے، اور یہ یعنی مبنی بالرفع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جبکہ یہ اسم عالم بھی ہے. یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم عالم کے اوپر یہ رول اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے تو ہم نے دیکھا اسم عالم، اور اسم عالم کے آپ کو پتہ ہے شروع میں الف لام نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر میں اپنا نام کے شروع میں الف لام لگاتی ہوں تو کس طرح لگ سکتے ہیں؟ البتہ اگر کسی نکرہ کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر الف لام لگ سکتی ہے. جیسے کتاب سے آپ الکتابو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خاص کتاب کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں، تو پھر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب معرفہ ہے اور معرف باللام کے ساتھ ہے، یعنی الف لام سٹارٹ میں آیا ہوا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے منادہ اگر اس حالت میں آپ کو نظر آ جائے کہ وہ معرف باللام کے ساتھ ہو تو پھر حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں کچھ ایڈیشن ہوتا ہے. جیسے کہ یا ہم نے اوپر دیکھا یا زیدن بن گیا یا زیدو، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ حرف ندا اور منادہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے. لیکن جب آپ کو الف لام نظر آ جائے تو اب یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ یا اور یا یعنی حرف ندا اور منادہ یعنی جو بعد میں اسم آ رہا ہے الف لام کے ساتھ یعنی معرف باللام کے ساتھ، اب آپ نے ان دونوں کے درمیان میں سینڈوچ بنانا ہے ایہا یا پھر ایتوہا. ٹھیک ہے، ایہا یا ایتوہا. اور یہ سورۃ الفجر میں ہمارے پاس اس کی اگزامپل موجود ہے. سورۃ الفجر میں ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں جو اگزامپل دی گئی ہے کہ یا ایتوہا النفس، یا ایتوہا النفس. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان نفسو ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفسن تھا یہ پہلے، لیکن جب الف لام اس کے ساتھ ایڈ ہوئی تو نفسن کی جگہ کیا بن گیا؟ ان نفسو، کیونکہ الف لام شروع میں جب آ جائے تو لاسٹ پر تنوین نہیں آ سکتی، تو یوں یہ ان نفسو بن گیا اور ہم نے حرف ندا لگایا یا، اور ہم نے آگے دیکھا کہ آخر اس کا منادہ مذکر ہے یا مؤنث. جب ہم نے دیکھا کہ یہ مؤنث ہے، نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ مؤنث کی کیٹیگری میں ہے، مؤنث سماعی، تو پھر ہم نے فوراً جو درمیان میں اس کا سینڈوچ بنانا ہے، جو لفظ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ایتوہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو درمیان میں تا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کی تا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جب ہم مسلماتن سے جب اس کا تسنیہ بناتے ہیں تو ہم اس کے درمیان میں تا جو ہے وہ آنی ساؤنڈ سے پہلے ایک چھوٹا سا تا لگاتے ہیں، وہ مؤنث کا تا شو کر رہا ہوتا ہے، مسلمتانی. تو اسی طرح سے یہاں پر ایتوہا جو ہے وہ کس کو شو کر رہا ہوگا؟ مونس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ مؤنث کو شو کر رہا ہوگا. اور ایہا، ایہا الناس، ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا مذکر کو ایہا میم. الذین آمنوا. اور آپ کے پاس اور بھی ایگزامپلس ہیں تو آپ ضرور شیئر کریں. سورۃ الکافرون کیسے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. جی بالکل ٹھیک ہے، یا ایھا الکافرون، الکافرون. اب یہاں پر ہم نے بے شک جمع کا صیغہ ہے الکافرون، لیکن جب ہم نے ال دیکھا شروع میں آ رہا ہے تو پھر جیسے ہی حرف ندا آیا یا، تو اس کے بعد کیا آ گیا؟ ایھا.
ہم نے کافرونا کا صیغہ اور اس کے فارم دیکھی اور اس کی جنس دیکھی کہ یہ کس جنس میں استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے حساب سے ہم نے جو حرف ندا کے فوراً بعد یعنی حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ہم نے یہ استعمال کیا ایہا. تو یہ آپ نے رول خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی معرف باللام کے ساتھ کوئی اسم آ جائے، وہ منادا کے طور پر ہو اور اس سے پہلے حرف ندا آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان میں آپ کو ایہا یا ایتھا یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسم ہے یعنی جو منادا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، اس کی جنس کو دیکھتے ہوئے ایہا یا ایتھا آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ بات انشاءاللہ ذہن میں رکھنی ہے. جیسے یہاں پر کچھ ایگزامپلس بھی ہیں، یا اور النبیو اور یا کے درمیان میں آپ نے ان یعنی ایہا کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، النبی یا ایہا النبیو. ٹھیک ہے، لاسٹ پر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں سب کے سب رفع حالت میں ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے 2 رولز سمجھے ہیں ندا اور منادا سے متعلق. پہلے میں تنوین کو ختم کیا، لیکن درمیان میں کوئی بھی چیز حرف ندا اور منادا کے درمیان نہیں تھی. دوسرے میں ہم نے معرف باللام کو یعنی منادا میں معرف باللام ایڈ کیا، اور جب ہم نے حرف ندا اور منادا کو دیکھا تو اس کے درمیان میں ہم نے ایہا ایڈ کیا. اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں نوٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے ہاتھ سے نوٹس بنا رہا ہوتا ہے اس کو اس کے مائنڈ میپس بنا رہا ہوتا ہے ساتھ میں ایرو کے ساتھ اور ہائی لائٹ کر کے کلرفل پینسلز کے ساتھ یا ہائی لائٹرز کے ساتھ وہ جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں پرنٹ ہو جاتی ہیں پھر. اور وہ پھر الحمدللہ بعد میں بھی جب ایک دفعہ انسان اسے کھولتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے. سائڈ میں کوئی امپورٹنٹ نوٹس لکھے ہوتے ہیں انسان نے ٹاپک کے انڈر، اور اس سے انسان کو بہت ہیلپ ملتی ہے الحمدللہ. تو اب یہ جو 3rd کیٹیگری ہے حروف ندا میں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مضاف الیہ یا مضاف ہم اس کو نہ تو مضاف الیہ کہیں گے نہ ہم اس کو مضاف کہیں گے، ہم اسے مرکب اضافی کہتے ہیں سمپل وے میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگر آپ کے پاس حرف ندا کے بعد مرکب اضافی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوتا ہے، آپ کو جب بھی حرف ندا کے بعد مرکب اضافی نظر آئے اور آپ کو پتا ہے کہ جو یا ہے یعنی جو حرف ندا ہے وہ اس کے فوراً بعد جو منادا آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے فوراً بعد والا اسم ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایفیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کو کلیئر ہے. تو جب عبداللہ ہوگا عبداللہ، تو آپ نے جب اس کے اندر مرکب اضافی میں اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے، اس کے ساتھ جب آپ نے حروف ندا ایڈ کیا تو اب اس نے اس کے فوراً بعد والے ہی اسم کے اوپر ایفیکٹ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو مضاف کے طور پر اسم تھا عبدو کے طور پر، اب وہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ وہ منصوب میں چینج ہو جائے گا، یعنی اب وہ عبدو نہیں رہا، وہ عبدا ہو جائے گا. عبدا وہ تو پہلے ہی لائٹ تھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رفع حالت یہ رفع حالت میں تھا، اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ اب منصوب حالت میں چینج ہو چکا ہے. یا عبد اللہ، عبد اللہ، اے عبد اللہ. آپ نے پہلے اس کو کہنا تھا عبد اللہ، لیکن جب اب یا ایڈ کر دیا تو اب آپ اس کو عبداللہ نہیں کہہ رہے، اب عبد اللہ ہی کہہ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم جو نیکسٹ ایگزامپلس ہیں اس میں اختو ہارون میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا اختہ، یہ بالکل اسی طرح کا تبدیلی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے ایگزامپل دیکھی ہے، لیکن جو آگے تبدیلی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ضمائر کی تبدیلی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب یا آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ربو آ رہا ہے، ربو پلس نا، آپ دیکھیں کہ یہ جو ضمائر ہے نا، اس کے اوپر اس کا کوئی بھی متصلہ، یہ ضمیر متصلہ ہے اور اس کے اوپر اس کا کوئی بھی فرق نہیں آ رہا، اس میں اس کا کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی. جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بیسیکلی
یا کے فوراً بعد جو اسم ہے جو منادا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ ہے رب۔ رب کے ساتھ نا جڑا ہوا ہے، اس نا کو فی الحال ہم اب ذہن میں نہیں رکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نا جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ اگر مجھے کوئی ابھی بتا دے۔ میم یہ متکلم ہے ہمارا رب۔ لیکن یہاں پر ہم مرکب اضافی کی بات کر رہے ہیں، بے شک یہ متکلم ہے، لیکن یہ اس کی حالت کیا ہے؟ یعنی حالت جب بھی میں کہتی ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے اس کے اعراب کیا ہیں۔ جر ہے حالت پھر اس کی؟ بالکل، اس کی وجہ کیا ہے؟ میم اگر ربو دیکھ میم ربو مذاق مرکب ہاں جی، وہ مطلب وہ مضاف ہے، مضاف الیہ جو ہوگا پھر وہ جری حالت میں ہی ہوگا نا۔ جی بالکل، تو یہاں پر ربو مضاف ہے اور اس کے ساتھ نا جو ہے، اب یہاں پر نا کی جگہ اگر کوئی نام لکھا ہوتا جمع کی صورت میں، کسی مذکر کا نام لکھا ہوتا مسلمون، رب المسلمون، تو یہاں پر مسلمون کو کاٹا گیا اور اس کی جگہ ضمیر آ گیا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نا بھی اسی کو ہی شو کر رہا ہے جو جمع ہے۔ تو بے شک آپ اس میں ظاہر ہے نحنو والا معنی ہے، اس میں ہم والا معنی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ جمع کو شو کر رہا ہے اور یہاں پر یہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جو ہماری اصل جو سیکھنے والا ابھی حروف ندا اور منادہ کے حساب سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں ربو کو ربا بنا دیا ہے یا لگنے کی وجہ سے۔ جو پیچھے ہم مرکب اضافی کے کچھ ہم نے بیسک رولز کو ریوائز بھی کیا ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈر مل جائے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ربو آپ نے کیا بنا دیا؟ ربا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ یہ نصب ہو جائے گا جب بھی آپ کے پاس مضاف کی صورت میں مرکب اضافی آپ کے سامنے آ رہا ہو اور اس سے پہلے آپ نے یعنی حرف ندا لگایا ہو، تو آپ کس پہ فوکس کریں گے؟ مضاف پہ، کہ مضاف میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جو مضاف الیہ ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، اور مضاف میں کیا تبدیلی آ رہی ہوگی کہ وہ یعنی منصوب حالت میں ہو جائے گا۔ اب یا ربی، یا ربی، اور مبنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم یا ایڈ کرتے ہیں تو ربا یا ربو کو ہم اس یا کی وجہ سے زیر میں ہمیں بدلنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یا جو ہے یہ متکلم میرے لیے یعنی میرا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہاں پر جو ربا تھا اب یہ یا کی وجہ سے زیر ہوا ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یا آ گیا ہے تو اب یہ رب جو ہے یہ نصب حالت میں ہی آپ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ میم اس کو ایک میں بار کر دیں یا ربی والے کو پلیز۔ میم اس کو ایک دفعہ پھر طرح سمجھا دیں، یہ ربونا والے ایگزامپل میں بھی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، آپ کو ربنا والی کی سمجھ نہیں آئی؟ انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کو اگر سلائیڈ کے اوپر کچھ شو کر دیا جائے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ویٹ اے سیکنڈ، انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ جی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مرکب اضافی سے پہلے حرف ندا کا استعمال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔
جی، اور اس کے لیے جو ہم نے اگزامپل ابھی دیکھی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہے رب، ربو ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی سی بھی جمع ایڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. تو اب یہاں پر آپ نے اس کی جگہ پر اس جمع کو سوری یہ جو سلائڈس ہیں نا یہ سم ٹائمز ناٹ رسپونڈنگ پہ بھی چلی جاتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اب یہ جو مسلمونہ ہے اس کی جگہ پر ہم مسلمونہ نہیں لگا رہے. آپ کو پتا ہے کہ کس کی جمع شو کرتی ہے؟ مجھے بتائیں یہاں پر کون سا ضمیر استعمال ہوگا؟ میم میں بتا دوں، آپ میں سے کوئی بھی بتا دے مگر جلدی بتا دے. میں ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. ہم استعمال ہوگا. مسلمون زیادہ مردوں کو شو کرتا ہے اور ہم زیادہ مردوں کو شو کرتا ہے، جو جمع مذکر ہے. سمپل کوشچن تھا اور اس کا بہت سمپل سا آنسر تھا. آپ لوگ ضرور ریویژن کریں. دیکھیں ہم آگے سے آگے ٹاپکس پہ جاتے جا رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ابھی تک اسائنمنٹس بھی نہیں آ رہی مجھے، تو یہ آپ لوگ اپنا لاس کر رہے ہیں. میں آگے پڑھاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو. میری کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے والے کانسیپٹ ساتھ کے ساتھ ریوائز کرتے جائیں تاکہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی یعنی کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہوتی جائے. لیکن اگر آپ لوگ اپنے اینڈ پہ پریکٹس نہیں کریں گے تو بہت بڑی کمی رہتی جائے گی. آگے سے آگے ہم بڑھتے جائیں گے اور آپ لوگ کسی بھی کوئی یعنی حاصل نہیں کر پائیں گے اس طرح سے اس کا فائدہ جو کہ ہونا چاہیے. اور ابو ہوم، اگر یہاں پر میں ہوم کی جگہ پر نہ لگا دوں، ہمارا رب، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، یہاں ضمائر کوئی بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ربہم، ربنا، ربو کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ، یا پھر ربو اور یا بھی ہو سکتا ہے. یا کس کو شو کرتی ہے؟ یا میں کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب ضمائر متصلہ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ مجھے ابھی وہ ڈسپلے نہیں کرنا پڑے گا چارٹ، کیونکہ جتنی بار میں نے آپ کو ضمائر متصلہ کے بارے میں جملے میں بھی کچھ پڑھایا ہے تو مجھے یعنی متصلہ کا چارٹ ڈسپلے کرنا پڑا ہے. اگر مجھے وہ ڈسپلے کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سٹل ابھی اسی سٹیج پر ہیں کہ آپ کو وہ نہیں آتے، اور آپ نے منفصلہ اور متصلہ کو آپس میں کمپیریزن کر کے نہیں سیکھا ہوا. اس کا یہی مطلب ہوگا. یہاں پر جو نا ہے اور یا ہے، یا جو ہے یہ واحد متکلم کے لیے آتی ہے یعنی میں، اس کا میننگ ہوتا ہے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. اب یہاں پر جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ میں یہاں پر رب سے پہلے یا ایڈ کر دیتی ہوں جو کہ ہے حرف ندا. تو اب اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ربو نام ہے. میم اب اب مجھے یہ یا بتائیں کہ ابھی جو ہم نے رول پڑھا ہے اس کے مطابق یا کی وجہ سے جی کس میں میم تبدیلی آنی چاہیے؟ ربو میں تبدیلی آئے گی، مطلب جو ہمارا مضاف ربو کیا ہوگا. ہے؟ منادا منادہ ہے، اور لیکن اگر ہم مرکب اضافی میں دیکھیں تو یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، یا کی وجہ سے یہ منادہ جی بنا ہوا ہے، لیکن جب ہم مرکب اضافی کو دیکھیں گے ربو پلس نا کو تو پھر یہ کیا ہے؟ مضاف. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. اب یہاں پر یا کی وجہ سے ربو پہ کیا اثرات آ رہے ہیں؟ یہ ربو نصب حالت میں ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے، ربنا، کیونکہ یہ مضاف ہے، مرکب اضافی یا کے بعد آ گیا اور یہاں پر یہ مضاف کے طور پر آ رہا ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب یہاں پر یہ نصب حالت میں جائے گا. Is it clear now؟ یس میم اب ہو یہ گیا دوبارہ الحمد ریپیٹ کر دوں. اب بات آتی ہے سیکنڈ کی، اور وہ ہے یا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ربوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں بولنے میں اگر ہم اس کو یہ یا کو اس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ کیا بنے گا؟ کیا ہم اسے بول سکتے ہیں؟ یا ساکن ہے. نو میم. یہ بولنے میں کچھ عجیب لگے گا، اس وجہ سے جو عربی ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ جری. مطابقت اس کی پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ بن جائے گا یا. جو پہلے ربو تھا یہ یا کے مطابق ہی ہم اس کی چینج کر دیں گے اوپر سے، حالانکہ یہ نصب حالت میں ہی ہے، لیکن اب بولنے کے لیے ہمیں اس کو یاد دینی پڑ رہی ہے، مگر یہ کنسیڈر نصب ہی ہوگا. جیسے ہم نے یا موسیٰ کو دیکھا تھا، یا موسیٰ کے اوپر کھڑا زبر ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رفع ہے، یا موسیٰ. ٹھیک ہے، اب یہ کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے موسیٰ، اس وجہ سے یہ رفع حالت میں ہی ہوگا. اگر آپ بک ڈسپلے کر دیں تو پھر سے ذہن میں آ جائے گا سب کے. جی اوپر کی جو مثالیں تھیں اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا یا موسیٰ. یہ دیکھیں سب سے پہلی جو ہم نے قسم دیکھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف یا لگے گا اور جو تنوین ہے وہ سنگل ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ نہ تو وہ مضاف ہے اور نہ ہی وہ معرف باللام ہے. الف لام کے ساتھ نہیں ہے یہ اسما، یہ سمپل ہے اور تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ رفع کے رفع ہی رہیں گے. لیکن موسیٰ کے لاسٹ پر ہمیں وہ پیش نظر نہیں آ رہی جو رفع کی پہچان ہے، جو علامت ہے رفع کی. تو یہ مبنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مبنی میں وہ شکل ہی نہیں بدلتا، لیکن پھر بھی وہ حالت ضرور بدلتا ہے. وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، وہ جر بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. اگر جملے میں وہ کام کرنے والا ہے تو بے شک آپ کو لاسٹ پہ پیش نظر نہیں آ رہی، مبنی ہے وہ، تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ یہاں پر رفع حالت میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کام کرنے والے کے طور پر ٹرانسلیٹ کریں گے. اور اگر یہ نصب کے طور پر آ رہا ہوگا تو ہمیں یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ بے شک یہ مبنی ہے کیونکہ مبنی اپنی شکل بدل ہی نہیں سکتے، لیکن ہم پھر بھی اس کو نصب حالت میں کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہ سینٹینس میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا پھر کوئی اور ڈیٹیلز کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. جی میم. الحمدللہ. تو ابھی ہم دوبارہ چلتے ہیں یا ربی پہ. تو ربی بھی ہم نے اس کے نیچے جو زیر دی ہے وہ بولنے کے لیے آسانی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بولنے میں برا دکھتا ہے اور وہ کلیئر نہیں ہوتا، اس طرح سے ایزی نہیں فیل ہوتا یعنی بولنے میں. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جو یعنی ہم نے نہیں بلکہ لینگویج جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پر یا کے حساب سے ہی پیچھے اس کو اعراب دے دیے جائیں. اور بولنے میں یہ ربی ہے لیکن اس کا جو حالت ہے وہ نصب ہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی مرکب اضافی آ جائے حرف ندا کے بعد تو اس کا جو اس کا مضاف ہے وہ تبدیل ہوگا یعنی منصوب حالت میں. اتنی بات کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. جی میم. تینوں پوائنٹس بالکل کلیئر ہیں؟ الحمدللہ. جی اب الحمدللہ. اقرا اور سحرش جبین کے علاوہ مجھے گروپ میں کسی کی کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی، نہ ہی مجھے پرسنل کوئی ریسیو ہوئی ہے. تو کیا یہ دو ہی لوگ ہیں؟ سحرش جبین الحمدللہ میکسیمم موسٹ آف دا ٹائم ان کی اسائنمنٹ فوراً آتی ہے، الحمدللہ ٹائملی آتی ہے، اور اقرا کی بھی. کچھ اسٹوڈنٹس پہلے ریگولر تھے لیکن اب وہ بالکل اسائنمنٹ نہیں سبمٹ کروا رہے، اور میں آپ لوگوں کو کوئی بھاری اسائنمنٹ دیتی بھی نہیں ہوں. اگر اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو
تو آپ لوگوں کے اوپر وہ بھی برڈن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اسی ٹائم پہ کریں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کے ہاتھ سے گزر جائے وہ رول آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے. آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہو کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو خود سے آپ کی نظر پہچاننا شروع ہو جائے اور فوراً آپ کے ذہن میں الارم بجنا شروع ہو جائے. اچھا یہ حرف ندا ہے اس کے بعد یہ چینج آ رہا ہے, اچھا تو یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ منادہ ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مرکب اضافی ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. تو انسان کو خود سے الحمدللہ ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ اس کا مطلب میں سیکھنے کے قابل ہوں, الحمدللہ مجھے اب یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور ابھی تو یہ بہت لمبا سفر ہے, تو اگر آپ لوگ اپنی شروع کی کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آگے ظاہر ہے جو لوگ سیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جو کام ہی نہیں کر رہے اس پہ, وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور یہ تو آپ کو بار بار اس کی ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی بار بھی آپ عربی پڑھ رہے ہوں, عربی گرامر آپ کو جب نئے سرے سے پڑھنی ہوتی ہے, آپ نے پہلے بے شک پڑھی ہو, آپ کو ہر بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے دوبارہ سے اب یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے نئی چیزیں سیکھ رہی ہوں میں, تو ہر بار اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ تو یہ بھول جاتی ہیں. کوئی بھی گرامر ہو, ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں یہ بھول جاتے ہیں جن کے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں قرآن پہ اپلائی کر کے اور درست طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. عائشہ پرویز آپ کا کوئی سوال ہے؟ یس میم, میرے ایک دو کویشچنز ہیں ریلیٹڈ ٹاپک سے. جی جی بالکل پوچھیں. میم ایک تو یہ جب آپ نے وہ معرف باللام کا بتایا تھا نا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یا کے بعد جو معرف باللام ہے, چاہے وہ واحد ہے, چاہے وہ تسنیہ ہے, چاہے وہ جمع ہے, ہر حالت میں ہمیں صرف مذکر اور مؤنث کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے مطابق پھر ہم بیچ میں حرف ایڈ کرتے ہیں, ایوہا یا ایتھا, چاہے اس کی عدد کوئی بھی واحد ہے, تسنیہ, یہ ہم ایسے کرتے ہیں. جی اور میم ایک اسی آپ اس کوشچن تھا کو کہ جیسے اب ہمارے پاس یا کے بعد جو جیسے ہمارے پاس عبداللہ ہے, تو یہ جو عبد آ گیا ہے, اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس منادہ ہوگا, اور پھر اس کے اکارڈنگلی ہم چینجنگ کریں گے اور دیکھیں گے. جی یہ منادہ ہے, اور آپ اگر اس کو صرف منادہ سمجھیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے. آپ سب سے پہلے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں مرکب اضافی الحمدللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ مرکب اضافی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یا بھی نظر آ رہا ہے, تو اب آپ کو یہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ مرکب اضافی کا پہلا پارٹ کیا ہے, مضاف. آپ اس پہ دیکھیں کہ کیا اس کی شرائط پوری ہو رہی ہیں مضاف کی. الف لام تو نہیں ہے, اس کے لاسٹ پہ تنوین تو نہیں ہے, تو بس یہ پھر یعنی یہاں پر اب یہ مضاف ہی ہے. تو اب آپ حروف ندا کو دیکھتے ہوئے, حرف ندا کو دیکھتے ہوئے اب آپ اس کو منادہ کنسیڈر کریں اور مضاف کے طور پر منادہ کنسیڈر کریں, پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اب میں نے اس کو منصوب بنانا ہے. ورنہ آپ دیکھیں پیچھے جو منادہ تھے یا کے فوراً بعد, اس میں ہم نے ایسا کوئی تبدیلی نہیں کی. جن کے ساتھ الف لام تھا اس میں ہم نے اس کے پہلے ایوہا یا ایتھا لگا دیا اکارڈنگ ٹو جنس. اور اس سے پہلے اگر آپ پچھلا رول دیکھیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں تو سمپل آپ نے رفع رہنے دیا, حالانکہ وہ بھی منادہ ہی تھا حرف ندا کے بعد. جی تو اگر آپ صرف منادہ کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ یہ کنفیوژن کا شکار ہی رہیں گے کہ کب ہم نے اس کو نصب دینا ہے اور کب ہم نے اس کو رفع حالت میں ہی رہنے دینا ہے. پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ مرکب اضافی کو جب دیکھ لیں گے نا, پھر اس میں سے مضاف کو دیکھیں اور اس کے بعد اس میں چینجنگ کر دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, کلیئر ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اوکے الحمدللہ کلیئر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.